MGT 519 Strategic Marketing. I'm your instructor Amir Siddiqui, and today we'll be going through our lecture number 25. Before we go on to what we've studied so far, let's see and have a brief recap. In our last lecture, we studied about the PLC, the product life cycle. Product life cycle hoti kya hai? What are the different stages that it passes through? The introduction stage, the growth stage, the maturity stage, and then the decline. फिर हमने हर stage को, that is the introduction, the growth, the maturity and the decline stage, we went through each and every stage and studied the effects of the marketing mix on that stage. After that, we studied about the variation in the lifespan, that how can the lifespan of one particular product vary from that of an other product. And we concluded this lecture, the previous lecture in fact, by studying the importance of the product life cycle. Today we're going to cover the last of the 4 P's, and that is promotion. As you can see from the figure, that the ingredients of the promotion mix are advertising, public relations, personal selling and sales promotion. Aista aista, with the course of these lectures, हमें बहुत सारी ambiguities जो थी marketing की, वो हमने मिल के, मैंने आपसे बात करके, हमने खुद से बल्कि उसको interact करके, वो ambiguities अब clear होना शुरू हो गई हैं. जैसा कि मैंने अपने first lecture की पहली statement दी थी कि people generally think that advertising and personal selling are marketing, जो कि एक misconception है. मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि yes, advertising and selling, they're a part of marketing, but they are not marketing as a whole. Selling हमने cover कर लिया. Now we're into advertising, and as you can see कि जो promotion का जो element है in the product mix, उस product mix का एक part is advertising, which we are going to cover, और selling is a part, और उसके साथ साथ public relations is another part, and sales promotion is also a part. अब let's see कि what is promotion. Promotion is the method used to spread the word about the product or the service to customers, stakeholders and the broader public. In promotion, you're basically informing people about the product, about the core benefit that the product offers, the augmented product, the actual product, the features that the product possesses, the attributes that it has, and the benefits that it can pass on to its customers. These are the things which are done in the promotion element of the marketing mix. Once again, we'll go through the process that once the target market is identified, once you've determined the segments, from those segments identified the relevant target market, in the target market, once you've identified that, then you'll have a good idea of the best way to reach them. Once you've known कि मेरी target market है कौन सी, only then will you be able to determine the ideal mix of how to approach those people, how to inform those people about the product, and how to encourage them to come and purchase our product and not that of the competitors. So the businesses, they're actually going to use a mix of advertising, personal selling, referrals, sales promotion and public relations to promote their products or service.
In this lecture, we're going to cover each and every one of this promotion mix. We're going to get an insight, a detailed insight of what these things actually are, what they do, and how can they be manipulated, how can they be varied, how can we create an ideal combination of these elements so that the company is able to promote its products, differentiate them on the basis of their qualities, on the basis of their core competencies, and how they're differentiated from their competitors. The basic element of promotion, as I just said, is that promotion, it informs the consumers about the rest of the marketing mix. If the marketing mix, it comprises of 4 elements: the product itself, the price that you have to pay to acquire the value, the place or the distribution element, and the promotion aspect. So the promotion aspect, it basically lets the consumers know about all the 3 previous P's of the promotion mix, of the marketing mix. It lets the people know that 1, there's a product, 2, this is the price that you'll be paying for the product, 3, and this is where the product is available. So promotion basically does all the work to let the people know that an essential product is there, something of value is there which they can utilize to avail value, to gain value, to satisfy their need. Promotion is more than just advertising. Promotion is just not advertising. As we've seen from the figure that I'm going to show you again, that advertising, it is a part of promotion, but then promotion also includes elements like the public relations, the personal selling, and the sales promotion. It is extremely crucial that when you're selling in the mass market, in a big market, that the company is able to let people know about the core benefits of the product, about the degree of variability with which it can actually go on to serve the consumers. They can get value out of this. And it is very important in promotion that the product should be having a brand name. Till the time the product doesn't have a brand name, how are you going to promote it? What are you going to say? کہ یہ چائے استعمال کر لیں, یہ چائے بہت اچھی ہے, اس چائے سے فوائد ہوتے ہیں, یہ چائے گرمی کو گرمی سے مارتی ہے. No, you need to have a name. You need to have a brand name. So you say that, okay, Lipton Yellow Label is the tea name. And then you go on to make advertisements according to that. So to promote a product, you need to have a brand name. اب وہ برانڈ نیم, بیکاز بغیر نام کے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دس از اے ٹی اینڈ یو نیڈ ٹو بائی دس ٹی, یہ بہت اچھی چائے ہے. آپ کو ایک پروڈکٹ کا نام پتا ہوگا, ایک پروڈکٹ آپ نے کہا کہ جی لپٹن ٹی. اب لپٹن ٹی پہ ایڈورٹائزنگ کیمپین شروع ہو گئی, علی ظفر کو کاسٹ کیا گیا, کیمپین بنی, ایڈورٹس چلے, بل بورڈز بنے, اس میں اس ٹی کی جو اسٹرینتھس ہیں, جو اس ٹی کے فوائد ہیں, وہ بتائے جا رہے ہیں. تو کسی بھی پروموشن کیمپین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا جو برانڈ نیم ہے وہ ہو, اور اس کی بیسس پہ کمپنی پھر ٹارگٹ کر سکتی ہے. Objectives of the promotion campaign. Now, what are those objectives of the promotional campaign? The promotion refers to raising customer awareness of a product or brand, generating sales and creating brand loyalty. جو promotion ہے, اس کی مدد سے آپ کسٹمرز کو ایک پروڈکٹ کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں, آپ اس برانڈ کے بارے میں بتاتے ہیں. اینڈ وین یو کریٹ این اویئرنیس اباؤٹ دا برانڈ, اور پیپل are convinced or they'd like to try the product out, so you're actually generating sales from your promotion campaign. اور اسی sales سے when people saw a good quality, جب ان کو quality پسند آئی,
اور وہ اس کو ریپیٹڈلی اس کا یوز کر رہے ہیں بیکاز آپ ریپیٹڈلی اپنا میسج پاس اکراس کر رہے ہیں. تو پروموشن از ایکچولی پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ پارٹ in creating the brand loyalty of the product too. A promotion is also found in the specification of the promotional plan. A promotional plan جو ہے, جو promotional mix ہے, promotional mix جو ہے, it specifies how much attention to pay to each of the 5 subcategories. جو promotional mix ہے وہ آپ کو it lets you know کہ ہم جو نیچے ابھی 5 سب کیٹیگریز پڑھیں گے اس میں کس ایلیمنٹ کو کتنی اٹینشن پے کرے گی, اور پھر اس کے اکارڈنگلی جب کمپنی سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ہاؤ مچ اٹینشن ٹو پے ٹو ایچ آف دوز سب کیٹیگریز, اینڈ دین اٹ کریٹس این آئیڈیل مکس آف وچ کیٹیگری ول بی ایلوکیٹڈ ہاؤ مچ ریسورسز اینڈ وچ کیٹیگری وڈ بی ریکوائرنگ ہاؤ مچ budget. So in order to get those resources allocated, the company then specifies the budget, and it specifies it, actually proportionates the budget to each category. That 10% for this subcategory, 60% for this category, 15% for this category, and 5% for this category. So that's how the company actually determines, it allocates the resources. But before going on to that, there are 3 basic objectives of promotion. Firstly, to present information to consumers as well as others. That you're actually going on to present your information to the consumers and how you differentiate yourself with your competitors. And how well can you communicate the features, the advantages and benefits that a product has to your target market. This is the first objective of promotion. The second is that once you've created brand awareness, once you've created brand loyalty, then with the help of this promotional campaign, the demand for the product should increase too. Because if you remember, human beings, when they develop a need, in response to that need, human beings, they develop a specific want. If a person is thirsty, he may have a need to drink mineral water. Now this specific want of having a mineral water is targeted by the marketers, and then those marketers, they would create demand by creating advertisements, by developing the promotional campaigns. So different companies, they develop different ads. Nestle والے کہتے ہیں کہ ان کا پانی بیسٹ ہے. ایکوافینا نے ایک بڑی ایک ایموشنل, ایک اچھی, ایک ویل تھاٹ آؤٹ کیمپین چلائی, کاسٹنگ فواد خان اینڈ ایک فیمیل لیڈ. سو واٹ دیر ایکچولی ڈوئنگ از کہ وہ ایک پورے ایک سیریز آف کیمپینس چلائی. جو کنلے واٹر ہے وہ بھی اپنے کو پروموٹ کر رہا ہے. So how is the company able to increase demand of their product by developing and implementing their promotional mix? Depends on the budget that has been allocated. The 5 subcategories, how are they functioning in relation to each other? It depends on the budget. And the third objective is to differentiate a product. Company اپنے کیسے اپنے کو differentiate کرتی ہے باقی players in the market سے. And the other broad objectives are that a promotional plan can have a wide range of objectives including increasing in sales. This is the prime and the foremost objective. ہر company کا جو basic کوشش ہوتی ہے ہر کمرشل انسٹیٹیوشن کی, that is to increase its sales. تو جو ایک پہلا آبجیکٹیوز ہے اس براڈ آبجیکٹیوز کی کیٹیگری میں, that is to increase sales. Now how will they increase sales? پروموشن کیسے, وہ جا کے کوئی ڈور ٹو ڈور سیلنگ تو نہیں کر رہی, یہ تو پروموشنل کیمپین ہے. تو how are they going to do that? Then new product acceptance.
وہ اپنے پروڈکٹ کی آپ ایکسیپٹنس کیسے کریں. either you're going door to door, یا you're creating a PR campaign, یا you're advertising. What are you doing? The company is actually creating an acceptance of a new product. پھر وہ برانڈ کی equity کیسے کریٹ کریے. How is the company creating brand equity? Positioning is based on promotions. کمپنی اپنی پروموشنل کیمپینز کے تھرو اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کر رہی ہوتی ہے, اپنے امیجز کے تھرو. جس طرح ایک دن میں ایڈ میں کہہ رہا تھا کہ میکڈونلڈز نے اپنی ڈلیوری کو پوزیشن اس طرح کیا کہ ریپیٹڈلی ایک ہی ایڈورٹیزمنٹ, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہو, چاہے وہ ٹیلی ویژنس پہ ہو, چاہے وہ ایف ایم ریڈیوز پہ ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا نیوز پیپرز پہ ہو, وہ بار بار ایک ہی چیز چلاتے جاتے تھے کہ جی میکڈونلڈز ڈلیوری کے لیے 11-12-4-4-622. اب یہ کتنا ایک کیچی ٹیون بنا دی انہوں نے کہ انہوں نے اپنا ایک پوزیشن اپنے کو کر دیا کہ میکڈونلڈز فری ڈلیوری, کوئک ڈلیوریز میں بلیو کرتا ہے, اینڈ یو کین آرڈر اٹ کوئک ڈلیوری بائی کالنگ اپ دس نمبر آف 11-12-4-4-622. ایک کیچی ٹیون بنا دی انہوں نے. پھر کمپیٹیٹو ریٹیلیشنز پروموشن میں کا ایک اٹس another objective کہ ہاؤ ڈو یو ریٹیلیٹ ٹو یور کسٹمرز, ٹو یور کمپیٹیٹرز. ویل اور بونس کی ایگزامپل میں اکثر ہی کوٹ کرتا ہوں. ٹیلینور اور یو فون کی کیمپینز کو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. سرف اور برائٹ, ایریل جو ہے وہ اپنا ایڈورٹیزمنٹ دکھا رہا ہے, اس ایڈورٹیزمنٹ میں وہ برائٹ کا نام نہیں دکھا رہا, اس نے اس کو بلرٹ کر دیا ہے, بٹ وہ کلر کمبینیشن سے ایوری بڈی ہوز یوزر آف دا واشنگ پاؤڈر اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ برائٹ کو ہٹ کر رہا ہے. یو سی, تو آپ برائٹ اس کے رپلائی میں کیا جواب پیش کرے گا, ایک کمپیٹیٹو ریٹیلیشنز ہو رہی ہیں. اور ایک کارپوریٹ امیج کریٹ کرنے میں بھی جو پروموشنل کیمپینز ہیں, دے پلے اے ویری سگنیفیکنٹ رول, وہ ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہیں. اب جو پروموشنل مکس ہیں دے مینلی انکلوڈ دا ایڈورٹیزمنٹس. اب ایڈورٹیزمنٹس کین ٹیک ڈفرنٹ فارمس. ایڈورٹیزمنٹس ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس ہم نیوز پیپرز میں بھی پڑھتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس ہم ریڈیو چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس آپ سنیما جائیں ادھر بھی چل رہے ہوتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس آپ جب باہر نکلتے ہیں جو بل بورڈز ہیں وہ بھی ایڈورٹیزمنٹس ہیں. سو promotional mix, it includes advertisements, then it includes promotions. Promotional کا مراد یہاں پہ promotional mixes میں ایک promotion میں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کمپنی sales incentives دے رہی ہوتی ہے, coupons دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کوپن خرید لیں گی, آپ اس کوپن کی وجہ سے آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. یا ٹیلینور کا اکثر دفعہ میسج آتا ہے کہ یہ ایک میسج ہے, آپ ٹیلینور کے یوزرز جائیں اور جا کے یہ سروس اویل کریں, ان کو اتنے % ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. بینک الفلاح کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا کریڈٹ کارڈ یوز کریں گرین ویلی اسٹورز پہ, الفتح پہ, تو یو ول گیٹ 5% کیش بیک. تو ایک پروموشنز چل رہی ہوتی ہیں. پرسنل سیلنگس, پرسنل کے ایکچولی یو گاٹ دا بوٹس آن گراؤنڈ. آپ کے بندے جو سیلس ٹیم کے لوگ ہیں وہ ڈور ٹو ڈور, جو سیلز ریپس ہیں وہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو دے سیلنگ ڈائریکٹلی, دے ٹاکنگ ٹو دا کنزیومرز ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس. اینڈ دین دا پبلک ریلیشنز. پبلک ریلیشنز بیسیکلی انوالوز میکنگ دا پبلک اویئر آف دا کمپنی بائی کریٹنگ پبلسٹی ان دا میڈیا. سو آل آف دیز ٹولس are made available for the marketer to create good marketing communications. Of the elements of the promotion mix, the marketing mix, the marketing communication has its own promotion mix. Your marketing mix jo hai wo different aspects of the promotion mix can be integrated to deliver a unique campaign. To deliver a unique campaign, the elements of the promotion mix, they are the personal selling, the sales promotion, public relations, advertisings, direct mails, trade fairs and exhibitions, and sponsorships. ہم ان تمام
ایلیمنٹس کو ون بائی ون اپنی سبسیکوینٹ سلائڈس میں ابھی کور کرنے لگے. The elements of the promotion mix are integrated to form a coherent campaign in relationship to the strategy developed using the STP. STP stands for, جی بتائیں. Yes, the segmentation, targeting and positioning. First of all, it's personal selling. Personal selling is an effective way to manage personal customer relationships. With the help of personal selling, you can deal with your customers directly, and because of this direct interaction, in the case of a good or in the case of a service, you're developing a relationship. آپ اپنے پروڈکٹ کو ایک سروس ایلیمنٹ دینا چاہ رہے ہیں, آپ اپنی ایک سروس کو ٹینجیبلٹی دے رہے ہیں اور ایک ٹینجیبل آئٹم میں ایک سروس ایلیمنٹ ڈال رہے ہیں بیکاز آف دا پرسنل سیلنگ. پرسنل سیلنگ میں جو آپ کے سیلرز ہیں, they're acting on behalf of the company, on behalf of the organization. وہ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کنزیومر سے, ٹارگیٹ مارکیٹ سے. تو جو پرسنل سیلرز ہیں, they're acting as the eyes and the ears for the company. وہ کمپنی کی بات سن بھی رہے ہیں, وہ کمپنی کی بات ڈائریکٹلی right from the horse's mouth as they say. تو وہ ڈائریکٹلی جو کسٹمرز ہیں ان سے ان کا فیڈ بیک بھی حاصل کریں اور کمپنی کا جو میسج ہے وہ ڈائریکٹلی کسٹمر کو پاس آن بھی کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کمیونیکیشن بیریئرز ان بٹوین. ادر فارمز آف کمیونیکیشن میں تو دیر آر بیریئرس. اگر آپ ایڈورٹائزنگ کریں تو اگر وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں, وہ ریڈیو پہ چل رہا ہے, کوئی ایڈورٹائزنگ کوئی آؤٹ ڈور میڈیا پہ چل رہا ہے, تو اس میں بیریئرز ہو سکتے ہیں. کسٹمر کی جو پرسیپشن ہے وہ افیکٹ کر سکتی ہے. اس کسٹمر کا موڈ کیسا تھا, وہ اچھے موڈ میں تھا تو ہو سکتا ہے کہ ایک پازیٹیو امیج لے لے, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ بہت خوش نہیں تھا تو بہت اچھا امیج نہیں کریٹ ہو سکتا. سو ڈفرینٹ بیریئرز ہیں, بٹ ان دا کیس آف پرسنل سیلنگ آپ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں. آپ کے کسٹمرز جو ہے, آپ کا کسٹمر سے ڈائریکٹلی آپ کی سیلس ٹیم انٹریکٹ کر رہی ہے, لیکن اس انٹریکشن کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو پرسنل سیلرز ہیں, دے شوڈ بی ویل ٹرینڈ ان دا اپروچز اینڈ ٹیکنیکس آف پرسنل سیلنگ. جتنا پرسنل سیلنگ کے ایڈوانٹیجز ہیں کہ دیر دا آئیز اینڈ دا ایئرز آف دا کمپنی اینڈ دیر ایکٹس ایز دا ٹنگ اینڈ ایز دا ماؤتھ آف دا کمپنی, ایٹ دا سیم ٹائم جو کسٹمر ہے وہ بھی آپ کے لیے, جو آپ کا پرسنل سیلر ہے وہ آپ کو کمپنی کنسیڈر کر رہا ہے. سو اف دا پرسنل سیلر ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, اس کے ایتھکس اچھے نہیں ہیں, اس کا مینرزم اچھا نہیں ہے, اس کی کلودنگ اچھی نہیں ہے, اس کا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے, تو ہی از گوئنگ ٹو گیو اے لاؤزی امیج آف دا کمپنی. اینڈ آن دا کانٹری, اگر اس کی یہ تمام تر چیزیں از اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ, تو اٹس گوئنگ ٹو پورٹری اے ویری گڈ امیج آف دا آرگنائزیشن. پرسنل سیلنگ, ہیونگ سیڈ آل دس, از ہائیلی پرسویسو. وہ اپنے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے, ان کو آپ پرسوے کرنے, ان کو یہ چیز کا بارے میں یقین دلانے میں بہت ہی ایک اسٹرانگ رول پلے کرتی ہے. اسی لیے پرسنل سیلنگ میں یا ایڈورٹائزنگ میں کبھی کبھار پرسنل چوائسز, جو اس کو کٹ کریں پلیز, یہ میں personal selling is highly persuasive because people are actually able to convince the customers کہ یہ پروڈکٹ ان کو کیسے بینیفٹ کرے گی. جو چیز وہ ایک ایبسٹریکٹلی کسی بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں یا کسی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ایک پرسنل سیلر اس کو ڈائریکٹلی کسٹمر کو دکھا رہی ہوتی ہے. اب کاسمیٹکس, یہ ڈفرینٹ فیچرز, اس میں اکثر دفعہ what we've seen is کہ انہوں نے تھوڑا سا پرسنل سیلنگ کو ریفائن کر دیا. Instead of going door to door, you walk into a shop, a departmental store, a big departmental store, اور وہاں پہ companies like Maybelline, L'Oreal, Nivea, انہوں نے اپنے trained staff بٹھائی ہوئی ہیں جو کہ لیڈیز کو ٹیسٹ میک اپس کر کے دکھاتی ہیں. تو وہ personally they're doing all the makeups, they've been trained to do this, تاکہ جب وہ لوگ اپنے آپ کو اس میک اپ میں دیکھیں تو انہیں اندازہ ہو جائے کہ ہم ایسے بھی لگ سکتے ہیں ان پروڈکٹس کو یوز کرنے کے بعد, and then the females, they're going to be tempted to use those similar products.
اسی طرح کبھی کبھار پرسنل سیلنگ میں سیلیبریٹی انڈورسمنٹس بھی استعمال ہوتی ہیں, جہاں پہ سٹل پرسنل سیلنگ, بیکاز جس پرسنل سیلنگ میں جب وین وی یوزنگ سیلیبریٹیز تو دے ناٹ کمنگ ٹو یو ڈائریکٹلی, لیکن ان کے ایڈورٹس, اب ایشوریا رائے کو لوریل کی شی از دا برانڈ ایمبیسڈر, شاہد آفریدی از دا برانڈ ایمبیسڈر آف راڈو واچز. What are the companies trying to do here? They're not just paying handsome amounts of money to Aishwarya, to Shahid Afridi or to Kareena Kapoor جو کہ Q Mobile کے ایڈورٹیزمنٹس میں آ رہی ہیں. What the company is doing here is کہ وہ ایک سٹل, ایک ہلکے طریقے سے پرسنل سیلنگ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں جن کو we look up to these people. As men, as boys, we are going to look up to Shahid Afridi. Females are going to look up to Aishwarya Rai. تو لوگ ان پروڈکٹس کو اس لیے یوز کریں گے کیونکہ دے مے تھنک, ان فیکٹ وی ول تھنک کہ اگر میں یہ کاسمیٹکس لوریل کے یوز کرتی ہوں تو میں شاید ایشوریا جیسی لگنے لگوں, یا میں یہ راڈو واچ پہنوں گا تو مجھ میں بھی شاید وہ گٹس ہوں گے جو کہ آفریدی کے ہیں. میں ہیڈ اینڈ شولڈرز یوز کروں گا تو میرے بال آفریدی جیسے ہو جائیں گے. اگر میں یہ فون یوز کروں گا یا کروں گی تو میں کیو موبائل, تو میں کرینا کی جو انڈورسمنٹس ہیں میں اس کی وجہ سے کر رہی ہوں, بیکاز آئی میں لائک کرینا, تو وہ جو چیز کر رہی ہیں مجھے وہ اچھی لگے گی, میں کہوں گا اوکے آئی بائی دس کیو موبائل سیٹ از ویل. تو یہ جو ڈفرنٹ سیلیبریٹیز کا یوزیج ہوتا ہے وہ بیسیکلی یوزیج کا از ڈن ٹو اٹریکٹ پیپل, کیونکہ وین یو آر یوزنگ دا پروڈکٹس دیٹ your celebrities are using, so you're selling yourself the benefits of the product that those celebrities are endorsing. There are different stages of selling, and depending on the circumstances, a sales transaction can include one or all of the following steps. The first of them is prospecting and qualifying. Qualifying is the process of identifying prospects. That is کہ جب آپ نے کوئی ٹارگٹ مارکیٹ سیلنگ میں آپ نے اگر یہ ٹارگٹ کیا کہ میں اپنا ایک کمپیوٹرز ہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو سیل دیز مشینز ٹو, آئی ہیو بین گیون اے ٹارگٹ ٹو سیل دیز کمپیوٹرز, میں نے 25 کمپیوٹرز سیل کرنے. اب سب سے پہلے اس کے لیے میں اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ جی یہ کمپیوٹرز ہیں, یہ کمپیوٹرز آر بیسٹ یوزڈ بائی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. اوکے, ناؤ واٹ یو گوئنگ ٹو ڈو نیکسٹ از کہ آپ اپنے پراسپیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اگر ایک مشین از ورتھ, لیپ ٹاپ از ورتھ 50,000 روپیز, تو آپ کے پراسپیکٹس کیا ہیں, آپ کے پراسپیکٹو کلائنٹس کیا ہیں, آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کون ہیں جو کہ 50,000 روپیز کے لیپ ٹاپس وہ اسٹوڈنٹس پرچیز کر سکیں گے. میں کیونکہ آئی ایم اے ریزیڈنٹ آف اسلام آباد تو اس وجہ سے میں اسلام آباد کی ایگزامپل دوں گا. آپ نے اس میں یہ مارک کیا کہ جو بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, نسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ اسلام آباد میں وہ اسٹوڈنٹس کی ایک مارکیٹ ہے, پراسپیکٹس ہیں جو کہ یہ لیپ ٹاپ مشینس پرچیز کر سکتے ہیں. دے ہیو the ability to buy and they have the willingness to purchase these machines as well. Okay. Once you've determined that they can afford to buy these products, تو پھر آپ نے اپنے ان prospects کو once you've identified them کہ جی یہ وہ students ہوں گے جو کہ میرے prospective clients ہیں, they qualify because they have a need to purchase these laptops because of some project جو کہ ان کی یونیورسٹی میں مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور they have the affordability as well, they have the pocket as well to purchase those laptops. تو یہ آپ نے اپنا پہلا اسٹیج تو کور کر لیا. Then you move on to the pre-approach. Pre-approach میں you do some homework. آپ تھوڑی ریسرچ کرتے ہیں اپنے پراسپیکٹس کے بارے میں جو کہ آپ کو سیلنگ, جب when you will be selling the product to them تو آپ اس انفارمیشن کو یوز کر سکتے ہیں in a positive way. Pre-approach میں if you're selling it to university students تو you can do that research کہ جس
سبجیکٹ کے لیے انہیں یہ کام کرنا ہے جس کے لیے ان کو لیپ ٹاپس چاہیے, وہ سبجیکٹ کون سا ہے, اس کے کون کون سے اس کے لیے کمپیوٹر کی اسپیسیفکیشنز ہونی چاہیے, اس کی ریم کتنی ہونی چاہیے, اس کا میموری کتنی ہونی چاہیے, اس کی اسپیڈ کتنی ہونی چاہیے, اس کی پروسیسر کی اسپیڈ کتنی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ کیا اور کیا کیا الائٹ سافٹ ویئرز ہونے چاہیے. So once you've done all this research, you can then approach your client and you actually make the contact. You sit with your client face to face and then you tell them about the benefits of the product. Now when you show them a product اور آپ ان کو کہتے ہیں جی this is a laptop, this is this machine, تو آپ جو اس کے ڈیمونسٹریشن اور پریزنٹیشن کی اسٹیج میں آ جاتے ہیں. یو شوئنگ دیٹ مشین, آپ اس کے بینیفٹس دکھا رہے ہیں, آپ کہیں جی اس میں یہ کیپیبلٹی ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو کورس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو سیٹسفائی کرتی ہے, بیکاز اس کی پروسیسر اسپیڈ اتنی ہے, اس میں یہ والا سافٹ ویئر ہے, اس کی کیپیبلٹی مشین کتنی ہے, یہ اتنا لائٹ ویٹ ہے کہ یو کین سٹ اینڈ ورک, آپ اس کو اپنے بیڈ کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ وین یو آر ورکنگ تو اتنا ہیوی نہیں ہوگا. سو دیر ڈفرنٹ بینیفٹس جو کہ آپ ان کو دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, سو دیٹ یو دی کسٹمر, جو پروسپیکٹو کسٹمر, ان کو اس بینیفٹس کی وجہ سے وہ اس کو ریلیٹ کر سکیں ٹو دیئر اون وانٹ, اور یو آر ایبل ٹو کریٹ اے ڈیمانڈ فار دیٹ پروڈکٹ اینڈ سیل دیٹ پروڈکٹ. اس میں what is also important is the handling objections. جب آپ نے اپنی پروڈکٹ کو دکھایا کسی کلائنٹ کو اور اس کو آپ نے اس کے بارے میں ڈیمونسٹریشن دیا, آپ نے اس کے بینیفٹس بتائے, سو obviously جو یوزر ہوگا he'd be having some objections, some questions, and as a sales staff it's your responsibility that you should be very well trained in answering all these objections. You should be able to know the product, and because of the research, because of the pre-approach that you've done, that your customer can ask what questions, and even if something comes out of the blue which you have not thought about, but still you know about the product and the benefits that it's offering, so you can satisfy your prospective client so that he or she may end up buying that product. To satisfy, you should be having the persuasive techniques and your good communication skills along with the knowledge of the product that you're selling. Once the objections have been handled and handled well, comes in the phase of closing. The closing phase is bringing the selling process to a successful logical conclusion by either asking for the order or responding to a positive decision from the prospect. The prospect may purchase the product immediately if he has the money right away, or he may make a commitment to purchase the product. But the closing has to be a successful conclusion. And once you do that, a good proactive or a reactive contact with the purchaser to establish the satisfaction level and to address any problems that may exist. Once you've made the closing, you've sold the product, your responsibility does not end there. As a good marketer, as a good, smart and intelligent marketer who wants not only the product to be sold but to have a positive word of mouth so that you can sell the machine to others as well, you should make a contact. You should be able to contact the purchaser اور اس سے آپ ویسے ایک روٹین میں پوچھیں کہ جی آپ کا پروڈکٹ ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہا, کوئی ایشو تو نہیں آ رہا, آر یو سیٹسفائڈ ود اٹ. جسٹ لائک وین یو آر گوئنگ آن اے ریسٹورینٹ, تو وین یو آر ہیونگ یور فوڈ, سو دا فلور مینیجر وڈ کم اپ ٹو یو اور آسکس کہ سر کھانے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کھانا اچھا ہے آپ کا, کوئی ایشو ہے, تاکہ اگر کوئی ایشو ہو تو آپ وہ اس کو کمیونیکیٹ کر دیں اور وہ اس کو دیر اینڈ دین ریزالو کر دیں, رادر دین دیٹ یو گوئنگ آؤٹ آف دا ریسٹورینٹ اور بعد میں لوگوں کو کمپلین کریں دیٹ آئی وینٹ ٹو پاپا's سیلس اور اس کا کھانا پھیکا تھا. تو دیر اینڈ دین دا ریسٹورینٹ والے دے وانٹ ٹو ریزالو دیٹ ایشو. ناؤ وین یو گوئنگ اینڈ میکنگ پرسنل سیلس, یو ہیو ٹو پلان دا پروسیس ایز ویل. وین یو آر پلاننگ دا پروسیس, you have to
consider your marketing strategy, and according to the marketing strategy you need to determine other factors. اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوگا the size and structure of your sales team. کہ آپ کی سیلس ٹیم ایک مارکیٹنگ پلان کے حساب سے, آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کے حساب سے, یو ہیو ٹو سی کہ آپ کے جو ٹیم کا سائز آپ کو کتنا ریکوائرڈ ہے اور اس کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے. ہاؤ مینی پرسنل ڈو یو وانٹ. بائی مین آئی ڈونٹ مین دیٹ آئی ایم بینگ ریشلی ڈسکریمنیٹو اور جینڈر کی باعث میں نہیں کر رہا. بائی مین آئی مینس پرسنس. ہاؤ مینی سولس. تو آپ کی مارکیٹنگ پلان کے حساب سے یو ایز دا مارکیٹنگ مینیجر, یو ایز دا مینیجر, ایک مینیجر کے لحاظ سے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا کتنے بندے آپ کو چاہیے. سیکنڈلی ان بندوں کا اسٹرکچر کیا ہوگا. آپ کو ایک اسسٹنٹ مینیجر چاہیے, اس کے نیچے 2-3 سیلز آفیسر چاہیے, سیلز آفیسر کے نیچے 3-4 سیلز ریپس چاہیے جو کہ فیلڈ میں کام کریں. تو آن دا بیسس آف دا مارکیٹ, آن دا بیسس آف دا پروڈکٹ, آن دا بیسس آف دا کمپنی کلچر, یو ڈٹرمن دا اسٹرکچر آف دا آرگنائزیشن. تو سب سے پہلی چیز ہوگی کہ سیلس ٹیم کا اسٹرکچر اور اس کا سائز. ونس یو ہیو ڈٹرمنڈ دیٹ, دین یو ول بی گوئنگ آن ٹو ریکروٹنگ. آپ سب سے پہلے تو جب آپ نے ڈٹرمن کر لیا کہ کمپنی کا آبجیکٹیوس کیا ہے, پھر آپ نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ آپ کو کتنے لوگ چاہیے, تو پھر آپ ریکروٹمنٹ کے فیز میں جائیں گے. ریکروٹمنٹ کے فیز میں فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو سی کہ جو میں نے اسسٹنٹ مینیجر ہائر کرنا ہے اپنے لیے, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی. جو سیلز آفیسرز ہوں گے ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہوں گی. جو ان کے ریپس ہوں گے ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہوں گی. ان کا کیا ایکسپیرینس ہوگا, ان کی کیا ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, ان کی کمپیوٹر نالج کتنی ہونی چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ونس یو ہیو ڈٹرمنڈ دیز تھنگس, پھر آپ نے یو گو آن ٹو ایڈورٹائزنگ دا پوزیشنز فار دا ریکروٹمنٹ. آپ نے اخبار میں ایڈ دے دیا کہ جی ہمیں لوگ چاہیے, آپ کو سی ویز آ گئے, آپ نے سی ویز ریلیونٹ سی ویز دیکھے, جو ریلیونٹ تھے ان کو رکھ لیا, دا ونز وچ آر نیکسٹ ناٹ نیڈیڈ ان کو سائٹ پہ کر دیا. پھر یو اسٹارٹڈ کالنگ دوز پیپل ان, ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے, ٹیسٹ کنڈکٹ کیے اف ریکوائرڈ, اینڈ دین یو آن بورڈ دا پیپل, یو ہائر دم. Once the people have been hired, then it's very important to train all them according to the product specifications. کمپنی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو پروڈکٹ کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ان کو اس کے حساب سے آپ نے ٹرین کرنا ہے, سو دیٹ اگر آپ ان لوگوں کو جب وہ جائیں اور جب وہ اپنے پرسنل سیلنگ کے فیز میں ہوں اور ڈور ٹو ڈور فیس ٹو فیس جب سیلنگ کر رہے ہوں گے اور جب ان کو کویشچنز آئیں گے, تو ہاؤ ویل ڈو دے ہینڈل دوز کویشچنز ایکچولی ڈٹرمن آن دا فیکٹ کہ وہ لوگ کتنے زیادہ ویل ٹرینڈ ہیں. ونس یو ہیو ٹرینڈ دیم یو نیڈ ٹو موٹیویٹ یور پیپل از ویل, بیکاز سیلنگ مائنڈ یو از اے ویری ٹف جاب. یو ڈیلنگ ود ڈفرنٹ ٹائپ آف ہیومنز ایوری ڈے. سم ول بی ویری courteous, some will be very rude, some will be very helpful, some will be extremely non-cooperative. تو لوگوں سے ڈیل کرنا, کسی کی باتیں سننا, کسی کا کامنٹ سننا is very tough. So you need to be constantly motivating your people. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کمپنیز اسپیشلی ان دا فیلڈ آف مارکیٹنگ وہ ڈفرینٹ قسم کی کیمپینز رن کر رہی ہوتے ہیں اپنے اسٹاف کے لیے, ان کو ٹرپس پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اینول ڈنرس کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز ایک موٹیویشن کا کانسیپٹ لا رہے ہوتے ہیں. بیکاز اگر آپ کے اسٹاف از ناٹ موٹیویٹڈ تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو ان دیئر 100%. وہ پوری طریقے سے سیلز نہیں کر سکیں گے. لوگوں کی باتیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں, ہو سکتا ہے وہ اگریسو ہو جائیں, اور کوئی فزیکل لڑائی ہو جائے یا وربل لڑائی ہو جائے, وچ یو ڈونٹ وانٹ, وچ یو کین ناٹ افورڈ. سو پراپر ریکروٹمنٹ, پراپر ٹریننگ, دین موٹیویٹنگ دیم. یہاں تک تو کمپنی از پلئنگ اٹس پارٹ. دین دا کمپنی ہیز ٹو ایویلویٹ دا انڈیویجولز از ویل کہ وہ جو سیلس اسٹاف ہے, جو سیلس ٹیم ہے, وہ مجھے ان ریٹرن دے کیا رہا ہے. ایز اے ہول آر دے میٹنگ دا ٹارگیٹس. A lot of companies have very strict evaluation criteria. جس طرح there was an Emirates Bank in Pakistan. وہ بینک یہ کرتا تھا کہ وہ اپنی سیلس ٹیم کو every 3 months ان کی ایویلویشن کو مانیٹر کرتے تھے, اس کو
میجر کرتے تھے. اگر انہوں نے اپنے سیلس ٹارگیٹ اچیو کیے تو گڈ انف, اگر نہیں کیے تو the employees were given the first warning. 3 months کے بعد پھر ایویلیویٹ کیا, اگر انہوں نے اپنے ٹارگیٹس this time they've met the targets, so the previous warning was written off. But if they were not able to meet their targets, another warning was given. After another 3 months, another evaluation was done. Again the targets were evaluated. Again, if the targets were met, fine, the previous 2 warnings were written off. But if the employee was not able to meet the target, the last warning and termination. That's it, the end of service, end of career with Emirates Bank. So organizations, they're very tough with their employees on meeting the targets. Then the company, when you've hired the people, you've trained them, you've motivated them, and you've evaluated them as well. پر ان کا جو remuneration structure ہے, ان کا salary structure جو ہے, that has to be determined. اب in the salary structure, اس میں there are number of combinations that a company may has. یا تو وہ ایک fixed salary پہ ہوتی ہے کہ okay, you're being hired on 30,000 rupees, that's it. Whether you're selling 10,000 policies or you're selling 10 policies, آپ کو ایک ہی سیلری ملے گی. کچھ سیلریز جو ہوتی ہیں وہ پیورلی کمیشن ہوتا ہے کہ سیلس ٹیم کو بتایا جاتا ہے کہ فار ایوری یونٹ سولڈ یو گوئنگ ٹو گیٹ 10% یا یو گوئنگ ٹو گیٹ 1,000 rupees. سو اف دے سیل 30 units, they'll be paid 30,000 rupees. If they sell 5 units, they're going to sell 5,000 rupees. تو commission based ہوتا ہے. But this is not the most ideal of the things. نہ بالکل ہی fixed salary, because fixed salary سے جو employees جو ہیں وہ they tend to slacken, وہ جو ہیں وہ slack کر جاتے ہیں, وہ اپنی اتنی efforts نہیں put in کر رہے ہوتے, because they know کہ either I'm selling this or I'm selling a lot, I'll still be paid the same amount. So what's the point of meeting and doing so much effort? صرف commission based پہ امپلائیز کو ایک دھڑکا ہی لگا رہے گا کہ اگر میری سیلز نہیں ہوگی تو میری ٹارگیٹس نہیں میٹ ہوئے تو مجھے کمیشن نہیں ملے گا, تو میرا گھر کیسے چلے گا, میرا خرچہ کیسے چلے گا. دین کمپنیز کریٹ اے مکس, دے سے دیٹ یو دس از یور سیلری بٹ فار ایوری یونٹ سولڈ آپ کو اتنا کمیشن بھی ملے گا. سو آپ کو 15,000 سیلری ہوگی فار انسٹنس, اور فار ایوری یونٹ سولڈ یو ول بی پیڈ 700 rupees اور سے 1,000 rupees. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ اگر کسی نے 20 یونٹ سولڈ کر دیے so he got 20,000 rupees plus 15,000 rupees as the salary, so 35,000 rupees بندے نے at the end of the month he's made all this money. تو remuneration structure بہت ضروری ہے. اس کے بعد the location and the territory to be serviced. جو personal selling میں it is very important کہ وہ آپ کی جو location آپ نے سروس کرنی ہے آپ اس کو بھی دیکھیں اور اس کے لحاظ سے آپ لوگوں کو کریں. اکثر دفعہ companies would hire people جو کہ وہ local language بولتے ہوں. اگر آپ کے پی کے میں لوگوں کو پوزیشن کر رہے ہیں تو ان کو پشتو آنی چاہیے, آپ سندھ میں کر رہے ہیں تو انہیں سندھی آنی چاہیے, بلوچستان والوں کے بی پریفرڈ کہ ان کی نیٹو لینگویج میں بات کر سکیں. اور پھر مینجمنٹ اینڈ کمیونیکیشن سسٹمز بنائے جاتے ہیں. سیلنگ سروسز میں اٹس ویری امپورٹنٹ ان یور ایلیمنٹ آف یور مارکیٹنگ سروسز. سیلنگ marketing of a service is very important. The purchaser of a professional service is in fact buying the capabilities of the seller. اب آپ اگر کوئی انشورنس لے رہے ہیں تو it is very important کہ آپ اس کو کس طرح سیل کیا جاتا ہے, اور جو بائر ہے وہ actually buying the capabilities of the insurance company. خدا نہ خاصا بائر کو کچھ ہو جائے تو then it falls on the capabilities of the insurance company کہ how well do they deal, وہ کس طرح اپنی پروڈکٹ کس طرح اس کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کسی کی کوئی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو گئی یا کوئی اس کو ڈسیبلٹی ہو گئی تو وہ کس کیس میں کس طریقے سے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں. اور جب آپ سروسز سیل کر رہے ہوتے ہیں تو جو بائر ہوتا ہے وہ پرسنل سیلر کو ہی از ویری کلوزلی ایویلویٹنگ اٹ, اس کا بیہیویئر, اس کا کیریکٹرسٹکس آف دا سیلس پرسن, اس کی بزنس, اس کی ریپوٹیشن, فیسلٹیز, اپیئرنس, ایوری تھنگ میٹرس. The next is the sales promotion. The sales promotion, it relates to the short-term incentives or activities that encourage the purchase or sale of a product. جو sales جیسے اب sale لگا دی ہیں,
آؤٹ فٹرز والوں نے جی کہا کہ ہم نے 30% سیل لگا دی ہے, یا اونلی ٹوڈے وین آئی واز کمنگ ٹو دس لیکچر تو مجھے ایک میسج آیا کہ کیمبرج کی جو فیمیلز کی جو ہے لائن زین کے نام سے, انہوں نے فار عید 30% ڈسکاؤنٹس دے دیا. سو ایک شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے جو انسینٹیو دیے جاتے ہیں ٹو پرچیز اینی پروڈکٹ, ٹو پرچیز اینی گڈ اور سروس, دیٹ از نون ایز اے سیلس پروموشن. Sales promotion initiatives are often referred to as below the line activities. کہ وہ کمپنی is doing something جو کہ پرائس لائن سے بھی below آ کے کام کر رہی ہے. اور sales promotion they tend to be thought of being all promotions apart from advertising, person selling and public relations. یعنی ان تینوں ایکٹیویٹیز کے علاوہ کمپنی جو کچھ کر رہی ہے that is their sales promotions. اب sales promotion میں کیا ہوتا ہے, buy one get one off, 50% discount. کمپنی اسٹارٹس گیونگ فری ایکسیسریز, یا کمپٹیشن شروع کرا دیتی ہے. میٹرو والے دے نون فار دس, ایوری ایئر وہ ایک سیلز گالا کراتے ہیں. یو گو, وہ آپ کو ڈفرنٹ کمپٹیشنز میں کرتے ہیں. اسپن دا ویل اینڈ دے ول گیو یو اے ڈارٹ, یو تھرو دا ڈارٹ, وہ جا کے ہٹ کیا اور اس کو مل گیا جی 1000 روپیز فری ورتھ فری شاپنگ. یو تھرو اندر ڈارٹ, آ گیا جی یو ول گیٹ اے فری کار, اندر ڈارٹ, بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. تو کمپنی کمپٹیشن شروع کرا دیتی ہے. اور کبھی کبھار کمپنی فری ایکسیسریز دینا شروع کر دیتی ہے, جس طرح جلیٹ والوں کا ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ اس کا اسٹک خریدی اور کمپنی اس کے ساتھ آپ کو 3 فری ریزرز بھی دے رہی ہے, فری 3 کارٹریجز دے رہی ہے. نا واٹ آر دے ڈوئنگ, وہ آپ کو فری ایکسیسریز آفر کر رہے ہیں سو دیٹ یو ار انڈیوسڈ ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ. اسی طرح انٹروڈکٹری آفرز بھی ہوتی ہیں. کوئی نیا پروڈکٹ آیا, ڈیجیٹل ٹی وی آیا, کیبل آئے, تو انہوں نے ساجی کہ ہم آپ کو انسٹالیشن چارجز نہیں لیتے, all you have to do is to pay the monthly charges. So ایک introductory offers, these are all sales promotions. اب sales promotion activities کیا کیا ہوتی ہیں؟ sales promotion activities میں شامل ہوتی ہیں consumer promotions, business customers, these are the business promotions, trade promotions اور sales force promotions. consumer promotion کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو point of display material جو ہے اس طرح آپ پروموشنز لگائی ہوئی ہیں, آپ نے ادھر آپ نے ڈسپلیز لگائی ہوئے ہیں, یا اسٹور میں ڈیمونسٹریشنز دے رہے ہیں, آپ سیمپلنگز دے رہے ہیں, کوئی سیلیبریٹیز آ گئے, اسٹارز آ گئے, کوئی نیو اوپننگ آؤٹ لیٹ اوپن ہوئی ہے, یو ہیو گاٹ این وائڈ ایرے آف اسٹارز کنورجنگ ایٹ دیٹ شاپ, تو ایک آپ سیل کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر کمپنی لو پیک آفرز کر رہی ہے کہ جی 3, اگر ایک ساک جو ہے اٹ کاسٹ یو 150 روپیز, پر 3 ساکس جو ہیں وہ 350 کے, تو وہ پیکج آفرز دے رہے ہوتے ہیں, بونسز مل رہے ہیں, لائلٹی ریوارڈز دے رہے ہیں. یہ تو ہو گیا کنزیومر کو ٹارگیٹڈ سیلز آپریشنز. ایک ہوتا ہے سیلز فورس پروموشنز, کہ کمپنی اپنی سیلز کو انہانس کرنے کے لیے اپنی جو سیلز فورس ہے اس کو کمیشنز آفر کرتے ہیں. کمپنی اپنے آپس میں سیلز کمپٹیشنز شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ زون 1 ہے, یہ زون 2, یہ نارتھ پاکستان کو ڈیل کریں, یہ ساؤتھ پاکستان کو. جو جیتے گا they'll get, the whole team will get 3 days free stay in PC بھوربن. تو آپس میں کمپٹیشن شروع کریں. امپلائی آف دا منتھ کی جی پکچر لگے گی, اس کو 5000 روپیز ایکسٹرا ملیں گے. in order to encourage the force to work. اس کے علاوہ بزنس پروموشنز ہوتی ہیں. اکثر دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دا کیس آف بزنس ٹو بزنس سیلز, کمپنیز جو ہیں وہ بزنس پروموشنز کر رہے ہوتے ہیں. What the companies are actually doing, وہ سیمینارز ارینج کر رہے ہیں, ورک شاپ ارینج کر رہے ہیں, جہاں پہ وہ ڈفرینٹ اسپیکرس کو بلا رہے ہوتے ہیں. اینڈ they're talking about different, in the case of pharmaceutical companies, let's say. اب pharmaceutical companies وہ سال میں کوئی ایک کمپنیز مل کے کسی ہل ایریا میں, ہل اسٹیشن پہ ایک ہارٹ والے سارے اسپیشلسٹ کو, کارڈیولوجسٹ کو, کارڈیو سرجنس کو بلا کے ایک کانفرنس کرواتے ہیں. اب ادھر what's happening is کہ ڈاکٹرز وہ آپس میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں, اپنی پروفیشنل کیپیبلٹیز کو انہانس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کو بھی وہاں پہ جو کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے, کارڈیو ریلیٹڈ میڈیسنس, ان کو بھی ایڈورٹائز کریں. اور وہ وہاں پہ انٹریکٹ کس سے کریں, میڈیکل پریکٹیشنر سے. سو اس کلوز انٹریکشن کی وجہ سے the medical practitioners will actually get to know کہ اچھا یہ والی جو دوا ہے میڈیسن نمبر A, it is very good اگر کسی کو
وینس کلاگ ہونا شروع ہو جائیں. اگر کسی کا بلڈ تھنر چاہیے تو اس کے لیے میڈیسن نمبر ڈی وہ بہت اچھی ہے. ایف جو ہے وہ اس مرض کی دوا ہے. سو ڈاکٹرز گیٹ ٹو انٹریکٹ ود دم. اس کی وجہ سے پھر when the doctors will subscribe these, when they will prescribe these medicines to their patients. So what's happening? Seminars اور workshops میں ایک sales promotion activities ہو رہی ہیں business level پہ. اسی طرح trade shows arrange کرواتے ہیں. اکثر ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کوئی 3-4 months back کہ دبئی میں ایک ٹریڈ شو ہوا, بزنس دبئی شاپنگ دبئی بزنس فیئر ایئر شو ہوا. اس میں ساری دنیا کے جو ایئر کرافٹ مینوفیکچررز ہیں وہ وہاں پہ گئے. پاکستان سے ہماری جو پرائڈ ہے ایئر فورس کی JF-17 تھنڈرز, ادھر وہ بھی گئے. اور اس پھر شو میں لوگوں نے باقی ڈفرینٹ ملکوں سے بھی پارٹیسپینٹس آئے اور انہوں نے ایئر کرافٹس کو دیکھے, اور اس ایئر شو کی وجہ سے ریکارڈ آرڈرز ملے ٹو بوئنگ کمپنی, ٹو دا ایئر بس کمپنی. ایمریٹس نے, اتحاد ایئر ویز نے 200 ایئر کرافٹ جو کہ پرہیپس ورلڈ کا ایک ریکارڈ ہے, انہوں نے وہ آرڈر کر دیا, آل بیکاز آف دا ٹریڈ شو. انہوں نے سارے کیونکہ کمپیٹیٹرز ایوری بڈی واز آن دا سیم لائن, آن دا سیم گراؤنڈ. سو انہوں نے ایئر بس کو بھی دیکھا, انہوں نے بوئنگ کو بھی دیکھا, انہوں نے ان کی ڈفرینٹ ویریئنٹس دیکھے, اور اس میں سے پھر انہوں نے جہاز آرڈر کر دیا. پھر کمپنی نیوز لیٹرز ایشو کرتی ہیں, اس میں نئے ٹیکنالوجیکل ٹرینڈس کے بارے میں, مارکیٹنگ ریسرچز کے بارے میں, ہیومن ریسورس پریکٹسز کے بارے میں, فائنینشیل نیو ٹیکسیشن لاز کے بارے میں, وہ ساری انفارمیشن آتی ہے. اور اس میں اسپانسرشپس بھی ہوتی ہیں. سو کمپنیز دے گیٹ ٹو نو کہ اچھا دس از دا پروڈکٹ, یہ ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے. بزنس پروموشنس کے علاوہ سیلس پروموشن ایکٹیویٹیز کا ایک پارٹ ہے, دیٹ از دا ٹریڈ پروموشنس. کہ کمپنیز جو ہیں وہ ٹریڈ پروموشنز کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ری سیلر اسٹاف کو انسینٹیو دے رہے ہوتے ہیں, دے آر ارینجنگ کمپٹیشنز, کارپوریٹ انٹرٹینمنٹس, بونس اسٹاکس دے رہے ہوتے ہیں, ریوارڈ انسینٹیوز مل رہے ہوتے ہیں. آل دس ٹو انکریز دا ٹریڈ پروموشن, دا بزنس ٹو بزنس لیول سیلس کی بات. دا نیکسٹ از دا پبلک ریلیشنز. واٹ از اے پبلک ریلیشننگ؟ پبلک ریلیشننگ از اے ڈیلیبریٹ, اٹس اے پلانڈ اینڈ اے سسٹینڈ ایفرٹ. یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ کمپنی جب پبلک ریلیشنز کر رہی ہوتی ہے, جو پبلک ریلیشننگ آفیسر کمپنی کا آ کے اگر ٹی وی پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اٹس ناٹ دیٹ کہ ایک رینڈم اس نے آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا, وہ ایک ڈیلیبریٹ اور ایک پلانڈ ایونٹ ہوگا. وہ اگر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو وہ کوئی پلانڈ اسٹیٹمنٹ دے گا, کسی کمپنی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا کوئی بیان جاری کرے گا, اور ایک سسٹینڈ ایفرٹ ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کمپنی نے ایک دفعہ اپنی پبلک ریلیشننگ کی اور اس کے بعد وہ بھول گیا. نو, اٹس گوئنگ ٹو بی اے کانسٹنٹ آن گوئنگ پروسیس ٹو اسٹیبلش اینڈ مینٹین میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین این آرگنائزیشن اینڈ اٹس پبلک. کمپنی اپنے اور آرگنائزیشن کی ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہ رہی ہے. اس کو if you put it more simply, so public relations is basically building good relations with the stakeholders. اب stakeholders کمپنی کے they're different. پبلک جو ہے آف یور بزنس وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے. کمپنی کے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں اور انٹرنل بھی ہیں. اسٹیک ہولڈرز انٹرنل آر دا امپلائیز, دا ہائر مینیجرز, دا بورڈ آف ڈائریکٹرز, دا بورڈ آف گورنرز, دے آر دا انٹرنل اسٹیک ہولڈرز. جو ایکسٹرنل ہیں اس میں یور یوزرز, یور پبلک, یور کمپیٹیٹرز, دا انوائرمنٹ, یہ تمام اسٹیک ہولڈرز آپ کے اس میں ہوتے ہیں. سو یو آر بیسیکلی بلڈنگ اے گڈ کارپوریٹ امیج ود یور بائرز. اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی انفیوریبل ریومرز ہیں, اسٹوریز ہیں, ایونٹس ہیں, تو وہ ان کو ختم کر رہا ہے. فار انسٹنس پچھلے دنوں KFC کے بارے میں بہت آنا شروع ہو گیا کہ جی دے آر ناٹ پروڈیوسنگ لائف چکن. وہ جو ہم KFC کا میٹ کھاتے ہیں وہ ایکچوئل مرغی نہیں ہے, وہ جینیٹکلی میوٹیٹڈ, جینیٹکلی انجینئرڈ میٹ ہے. دی کمپنی دین ہیڈ ٹو ایشو ریجوائنڈرز. اس کو پروف کرنا پڑا, ان کو دکھانا پڑا کہ بھائی یس از دا ایکچوئل چکن وچ وی آر یوزنگ. So public relations is done to build a good favorable image in the eyes of the consumers. اور جب آپ اپنے اسٹیک ہولڈر سے when you're building good relationships تو آپ ایک positive word of mouth بھی لے رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے اپنے ریفرلز لے رہے ہوتے ہیں. ایک سیٹسفائڈ کسٹمر اگر آپ کا ہے تو وہ کہیں اور بیٹھا ہوگا تو وہ لوگوں کو یہ کہے گا کہ I used the
نوکیا سیل فون اینڈ اٹ از سو گڈ. ان کی پبلک ریلیشنز میں ان کے ایونٹ پہ گیا, انہوں نے ایسے کیا, وہ تو ایک آرگنائز چیز ہوتی ہے, ایک اچھی چیز ہوتی ہے, تو آپ کا دل کرتا ہے بتانے کا. اینڈ دس از اے پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ دیٹ یو آر گیٹنگ. So the key concepts of public relationing are that it's one, it's deliberate, it's planned, and it's a sustained effort to establish and maintain a mutual understanding between the organization and the public. A PR can be split into two parts. It can either be proactive, کہ کمپنی پہلے سے کوئی ایونٹ پریپیئر کرتی ہے, یا اٹس ریئیکٹیو, خدا نخواستہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے. ملیشین ایئر لائنس کا جس طرح ایئر کرافٹ it disappeared and still not there. تو اب جو ان کی جو اس کی اسٹریٹجیز ہیں وہ ریئیکٹیو. اب اگر آپ اس پہ دیکھیں that the airline did not handle the situation very well, تو اب اس ریئیکٹیو میں ان کی کیونکہ اسٹریٹجی بہت اچھی نہیں تھی, سو اس نے ان کی ایئر لائن کے بارے میں ایک نیگیٹو امپریشنز چھوڑ دیے. اور ایسے فالٹس جو کہ ایک روٹین کے ہوتے ہیں وہ بھی اگر ہوئیں تو ایک نیگیٹو سا بات پھیل جاتی ہے کہ ارے ملیشین کے ساتھ تو یہ ہو گیا, ملیشین میں نہیں ٹریول کرنا. پروایکٹیو کمیونیکیشنز آر ڈیزائنڈ ٹو بلڈ انڈرسٹینڈنگز. دے آر لانگ ٹرم اٹیمپٹس ٹو بلڈ آن کور ویلیوز آف دا آرگنائزیشن. جبکہ ریئیکٹیو جو ہیں وہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو اس کو کلیئر کرنے کے لیے آتی ہیں. اب پبلک ریلیشننگ میں جو ہے it is a result of the need to counter an event that has resulted in negative views about the organization. اب ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے تھے, تو اسٹیک ہولڈرز they are various groups in the society which can influence or pressure the business's decision making and have an impact on the marketing performance. Operationally, stakeholders refer to the groups like customers, the staff, the shareholders, partners, media, the government, the local community, the financial institutions. So all these are the stakeholders in a company. یہ stakeholders جو ہیں وہ کمپنی کو انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں اور وہ کمپنی کو پریشرائز بھی کر سکتے ہیں انٹو ڈیسیجن میکنگ. اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر پروڈکٹ which is doing fairly well in the market اور from a marketer's point of view وہ اس پروڈکٹ کو سسٹین کر سکتے ہیں, لیکن جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہے, جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, probably they sat down and they thought کہ جی یہ جو پروڈکٹ ہے, اب کیمے سوپ ہے, وہ بہت زیادہ ہمیں کاسٹ انکر کر رہا ہے, سو اٹس نو لانگر فیزیبل کہ ہم کیمے سوپ کو اتنا فریکوینٹلی ایڈورٹائز کریں. جبکہ آن دا کنٹری جو اس کا مارکیٹنگ مینیجر ہے, جو پروڈکٹ ڈویژن ہیڈ کر رہا ہے, he would want, he could see کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے مارکیٹ میں, اینڈ آئی کین اسٹل پرولونگ دا پروڈکٹ لائف سائیکل, اور میں اس کو میچورٹی پہ ابھی سسٹین کر سکتا ہوں اور اس پروڈکٹ کا ڈکلائن نہیں آئے گا. بٹ آن دا کنٹری جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ بیکاز دے مے بی تھنکنگ کہ ہمیں اتنا پروفٹ نہیں مل رہا, تو وہ دے would decide کہ وی ول اسٹاپ mass advertising of this particular product. So what's happening? جو اسٹیک ہولڈرز ہیں they have actually pressurized, انہوں نے انفلوئنس کر دیا on the decision making of the marketing guy. اسی طرح جو کلائنٹس ہوتے ہیں, جو کسٹمرز ہوتے ہیں, they can again affect the company because after all they're the major stakeholders. اب جو major stakeholders ہیں, like they say that customer is the king, تو جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے, جو کسٹمر کا پوائنٹ آف ویو ہے, اگر اس کو کوئی اچھی چیز نہیں لگ رہی ہوتی تو کمپنی ول ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیک ہولڈرز انٹو کانفیڈنس اور اس کو اچھی پی آر ڈیولپ کرنی پڑے گی. اب فار انسٹنس آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ٹیلینور نے اپنے موبائل فون کے جو سیل ٹاورز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جگہ جگہ انسٹال کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک فلیٹ, ایک اپارٹمنٹ کے روف پہ کر دیا. اب فور سم ریزن, چاہے چھت پراپرلی اس ویٹ پہ نہیں بنی ہوئی تھی یا جو بھی ایشو تھا, وہ اس اپارٹمنٹ کا جو روف تھا دیٹ کیپسائزڈ, دیٹ جسٹ کیوڈ ان ایکچولی. اس کیو ان کی وجہ سے جو لوگ رہ رہے تھے ان کو دیٹ ریزلٹڈ ان ویری سیریس انجریز. اب the company which is very conscious about its image, Telenor is one of those developed organizations which are very, very concerned about their image, about their customers and about their share, about their marketability, about their profitability. So that company
انہوں ان کو کیونکہ ایک اتنی نیگیٹو سچویشن بن گئی تو دے ہیڈ ٹو ڈیل ود دس سچویشن, اور اس کو رادر سٹلی بہت آرام سے آہستہ سے دے ٹینڈ ٹو ڈیل ود اٹ. انہوں نے لوگوں کو فری میڈیکل فیسلٹیز بھی دی ہیں, ان کو اور فیسلٹیز بھی دی تاکہ ان کا جو ایک نیگیٹو کوئی امپریشن اگر مارکیٹ میں کریٹ ہو رہا ہے تو وہ نہ ہونے دیں. اچھا, دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ پی آر از کہ پبلک ریلیشنز میں ایٹ ٹائمز یو ناٹ انکرنگ اے لاٹ آف کاسٹ. آپ نے اگر ایک ایونٹ کرا دیا, اب ڈان نیوز نے ایک کوئی ایونٹ اسپانسر کیا, ڈان لائف اسٹائل ایگزیبیشنز کرا دیا. اب اس لائف اسٹائل ایگزیبیشنز میں انہوں نے بہت کاسٹ انکر نہیں کی بیکاز پیپل ہیو ایکچولی ٹیکن اسپیس فار سیٹنگ اپ دیئر اون اسٹالس. تو انہوں نے نہ صرف اس سے پیسے ارن کیے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھی, بہت پازیٹیو مارکیٹ میں ایک امیج کریٹ کر دیا. اسی طرح اگر کوئی کمپنی ہے لائک یو فون, اب یو فون نے اگر آئی ڈی پیز کے لیے 1 ملین روپیز کا چیک پرائم منسٹر کو پریزنٹ کیا, تو اب اس میں دے ناٹ ڈوئنگ اینی ایڈورٹائزنگ, لیکن نیوز پیپرز میں, اخبار میں, ہر جگہ آ رہا ہے کہ جی یو فون نے پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ دے دیا ہے, ڈونیشن دیا ہے. سو ایک پی آر, ایک پازیٹیو پی آر انہوں نے بنانی شروع کر دی, اسٹیبلش کرنی شروع کر دیا. ود دس ہمارا جو پروموشن کا ایسپیکٹ ہے آف دا مارکیٹنگ مکس وہ کمپلیٹ ہو گیا. ویو کورڈ دا 4 P's ناؤ. آج کے اس لیکچر میں ہم نے پروموشن, آبجیکٹیوز آف پروموشن, پروموشنل مکس کے بارے میں بھی بات کی. پھر ہم نے دیکھی کہ پروموشنل مکس کے ایلیمنٹس کیا کیا ہوتے ہیں. ان میں ہم نے پرسنل سیلنگ کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات کی, اسٹیجز آف پرسنل سیلنگ, پلاننگ دا پرسنل سیلز, سیلنگ آف سروسز, سیلز پروموشن ایکٹیویٹیز, پبلک ریلیشننگ, اور اس سارے ایسپیکٹس کو کور کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی اور اتنا ہی اچھا لگا ہوگا جتنا مجھے بتانے میں مزہ آیا آپ کو. سو ٹل دا نیکسٹ لیکچر, دس از آل فار ناؤ. So long, Allah Hafiz.